अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाज़िया अकरम और इस प्रोग्राम में मेरे साथ है समी इब्राहिम, सईद काजी। आज सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि आखिरकार वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक बार फिर इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को मैसेज देते हुए ये कह दिया है, अपने लिए एक रास्ता चुन लिया है। खत ना लिखने के हवाले से दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें फांसी की सज़ा हो जाए, या दूसरा रास्ता उनके पास ये था कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानते हुए 6 महीने कैद की सज़ा। लिहाजा फांसी के फंदे से डरते हुए वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि वो 6 माह कैद की सज़ा भुगतने को तैयार है। अब जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने ये साफ साफ कह ही दिया है कि वो ख़त नहीं लिखेंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से, इस केस के हवाले से कोई जल्द फैसला मतवक्के हो सकता है? इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जिसकी रोशनियां एक बार फिर भत्ता माफिया, स्ट्रीट क्राइम्स और वहां की जो टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, उस वजह से मांग पड़ती जा रही है। इसी हवाले से कल MQM ने कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट भी किया था और आज भी एहतजाज का ऐलान किया है। आखिर ये भत्ता माफिया में शामिल चेहरों को बेनकाब क्यों नहीं किया जाता? क्यों वहां की आवाम को इन जराइम पेशा अनासिर के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है? इसका जवाब दे कौन है, इस पर बात करेंगे। साथ ही बहुत सी और अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे रिपोर्टर शकील अहमद, और कराची से आज हमारे साथ होंगे हमारे नुमाइंदे बाबर सलीम, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम में आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, और आज से हम अपने इस प्रोग्राम में आपके साथ ईमेल्स भी शेयर करेंगे। जो आप हमें ईमेल्स करते हैं उसमें जो आपके सवालात होते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, उस पर भी हम आज से कमेंट करेंगे। आज हम खास तौर पर कराची के हालात पर बात करेंगे, उस पर कमेंट लेंगे। कराची से हमारे साथ बाबर सलीम भी होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम खबरें हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सईद काजी साहब और समी इब्राहिम साहब से हम खबरें लेते हैं। आज सबसे पहले सईद काजी साहब के पास चलते हैं और आपसे पूछते हैं इनके पास क्या खबरें हैं। शाज़िया, प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने बयान, आपने भी उस पर बात की। उन्होंने आज कहा है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, कोई चपड़ासी नहीं। इस पर मैं बात करूँगा क्योंकि हमें वो ये तो बताते रहते हैं कि मार्शल लॉ और जमहूरियत में क्या फ़र्क है। तो ये जो PM और चपड़ासी में जो फ़र्क है, इस पर मैं बात करूँगा आगाज़ में। और फिर एक इंतहाई अफसोसनाक खबर, सोबिया और सोनिया, 2 बच्चियाँ, अपने बाप ने ही, उनके बाप ने ही उनको मौत के घाट उतार दिया। गुर्बत की वजह से इसके साथ जुड़ी खबर होगी हमारी कि हम इस खिते में सबसे आगे निकल गए हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई में। और फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस खिते में हो रही है, बड़ी सनसनीखेज। ईरान पे ये लग रहा है कि हमले का फैसला हो चुका है, हमारी सरहद उसके साथ मिलती है। उसके हमारे इस मुल्क पर क्या असरात होंगे और ओवरऑल दुनिया और खिते पर क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। और फिर इंडिया में एक सेंसस हुआ है, उन्होंने अपने लोगों को तो गिना ही है इस सेंसस में, या जिसे मर्दमशुमारी आप कहते हैं, मगर कुछ उन्होंने अपनी जो गुर्बत और बर्बादी को भी मापा है। बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें फिगर्स हैं, ये हम शेयर करेंगे अपने नाज़रीन के साथ। समी इब्राहिम साहब। शाज़िया, अगर बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर नज़र डालें तो जो तालिबान के साथ अमेरिका ने मुज़ाकरात किए थे, बिल आखिर वो अब तालिबान ने कहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका जिन शराइत पर हमसे बात कर रहा था उनमें तब्दीली कर दी। और मुबस्सरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान की वो जो एक खामोशी थी, बिल आखिर वो रंग लाई है, क्योंकि अमेरिका ने तालिबान से मुज़ाकरात शुरू करते वक्त दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को इसमें आउट रखा था, बाहर किया था। दूसरी जो एक अहम डेवलपमेंट है वो है कि हमने पहले भी बताया था नाज़रीन को कि पाकिस्तानी हुकूमत ने टेंडर तलब किए हैं ऐसी कंपनियों को जो इंटरनेट के जो वेब पेजेस हैं उनको फ़िल्टर कर सके। तो आज आखिरी दिन है टेंडर सबमिट करने का। पाकिस्तान से तो इस सारी डेवलपमेंट के हवाले से कोई बात नहीं आई, लेकिन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान से बाहर है, एक्सेस नाउ, वो मुख्तलिफ़ कंपनियों को लेटर लिख रही है कि प्लीज़ आप ये काम ना करें, क्योंकि ये बेसिक और जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, उनकी खिलाफ वर्जी है। तो इस पर बात करेंगे कि हुकूमत किस तरह इंटरनेट की एक्सेस पे कंट्रोल करना चाहती है, क्यों करना चाहती है, और टेलीफोन डाटा भी क्यों वो अपने कब्जे में लेना चाहती है, और लोगों पर किस तरीके से वो एक जो उनका बेसिक राइट है उसको डिनाई करेंगे। एक और मौजू जिस पर बात करेंगे वो कौमी असम्बली में अक़लियतों के हवाले से कल हुकूमती और अपोजिशन तमाम अरकान ने ये कहा है कि अक़लियतों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। और एक ख़त का जिक्र करेंगे जो कैलिफोर्निया के एक कांग्रेसमैन ने सदर ज़रदारी को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिंकल कुमारी या फरियाल जो सिंध की लड़की है उसको उसके पेरेंट्स के हवाले किया।
صحیح، اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن آج سب سے پہلے خاص طور پر ہم نے کراچی کے حالات پر بات کرنی ہے جو کہ ایک بار پھر سے خراب ہونے لگے ہیں وہاں کی بھتہ مافیا کی وجہ سے، اسٹریٹ کرائمز کی وجہ سے، ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے۔ MQM نے کل اس پر سٹینڈ لیا، قومی اسمبلی کے اجلاس سے بھی آپ جانتے ہیں واک آؤٹ کیا، آج بھی انہوں نے احتجاج کرنا ہے۔ آخر کوئی تو ہے سمیع صاحب جو بھتہ مافیا کی سرپرستی کر رہا ہے، ان کو بے نقاب کیوں نہیں کیا جاتا؟ کوئی تو جانتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ شازیہ، سب جانتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ منی ایکسٹورشن صرف کراچی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے۔ اس کی جو شکلیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ کراچی میں لوگ موٹر سائیکلوں پر آتے ہیں، جو مارکیٹ میں دکاندار بیٹھے ہیں یا جو کاروباری لوگ ہیں ان کو پرچی دے کے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے کئی بعض علاقوں میں لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، پھر ان کے گھر پرچی بھیجی جاتی ہے کہ آپ اتنے پیسے دے کے چھڑوا لیں۔ کہیں کسی کے بچے کو اغوا کر لیا جاتا ہے، کہیں پہ قبضہ گروپ ہے، وہ بھی بھتہ خوری ہے۔ بیسیکلی یہ شکل ایک ہی ہے، یعنی ناجائز منافع خوری، شکل ڈیفرنٹ ہے، شکل ڈیفرنٹ ہے، پرپز ایک ہے۔ تو اس میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کراچی جو ہے وہ فوکس زیادہ اس لیے ہے کہ وہاں پر یہ معاملہ شدت سے ہے، کاروبار پاکستان کا زیادہ تر وہاں پر ہے۔ اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اس وقت کراچی میں جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، یعنی ANP، MQM، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ تمام حکومت میں ہیں، لیکن ہر آدمی ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ حکومت ایکشن نہیں لیتی اور بھتہ خور جو ہیں وہ پولیس میں گھسے ہوئے ہیں، دوسری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک جس سے پوری قوم کنفیوز ہے۔ میرا خیال ہے اس سے سیاستدان ہی اور حکومت ہی جواب دے سکتی ہے کہ اگر آپ حکومت میں ہیں اور پھر بھی بھتہ خوری پر قابو نہیں پا سکتے تو بھائی آپ حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ لیکن جب اپنی مرضی کے علاقوں میں SHOs لگا دیے جائیں، پولیس والے لگا دیے جائیں تو ایکشن کون لے گا؟ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر بھتہ خور خود ہی حکومت میں ہوں اور بھتہ وہ خود ہی لے رہے ہوں تو بھائی پھر وہ کس کو پکڑیں گے؟ ایگری کرتے ہیں آپ ان کی بات سے؟ جی، ہم تو یہ عرض کریں گے کہ بڑا یہ پراسرار بھتہ ہے اور یہ مانگنے والے بھی بڑے پراسرار ہیں، نظر ہی نہیں آتے، کسی کو نہیں پتا، MQM کو بھی نہیں پتا، ANP کو بھی نہیں پتا، پیپلز پارٹی کو بھی نہیں پتا، اور وہ آتے ہیں اور لے کے۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی یہ جو قبضہ گروپ ہے، ایک زمین ہے، ایک زمین کا ٹکڑا ہے نا، اس پہ ایک آدمی جاتا ہے، اس پہ جا کے قبضہ کر، وہ نظر نہیں آ رہا کسی کو؟ نہیں، جو پرچیاں دینے آتے ہیں، جو جنہیں وصول ہوتی ہیں پرچیاں، انہیں تو پتہ ہے نا کہ پرچیاں کس کی طرف سے آ رہی ہیں۔ سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں ہم لوگوں کو کتنی دیر تک ہم بے وقوف بنا سکیں گے؟ اگر تو یہ تینوں پارٹیز اس میں ملوث نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ نااہل ہے، یہ کام چھوڑ دیں، کسی اور کو دے دیں جو اس سے جان چھڑوائے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ تینوں آ کے جس طرح سمیع صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کچھ نہیں کرتی؟ بھئی حکومت وہاں اس چپڑاسی کی ہے جس کا ذکر کیا پرائم منسٹر صاحب نے کہ بھئی میں پرائم منسٹر ہوں، میں چپڑاسی نہیں ہوں، یہ کہا ہے نا، اس پہ بعد میں کریں گے۔ تو یہ کس نے کرنا ہے؟ آپ کو جو ہم ٹیکس، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پرائم منسٹر ہو یا چپڑاسی ہو، وہ سرکاری ملازم ہوتا ہے، اس کا کام ہے ہماری خدمت کرنا اور ہمارے جو جس کے لیے اس کو مینڈیٹ دیا گیا۔ معاملہ یہ کس قسم کے پراسرار بھتہ خور ہیں؟ ایک آتے ہیں شاہی سید صاحب کہتے ہیں یہ لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ لے رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیا فرض کر لیں؟ ہم کیا سمجھیں، یا اس ملک کے عوام کیا سمجھیں کہ کیا بانٹ لی ہے شہروں کو کسی نے ان طاقتوں نے؟ تو یہ ایشو ہے میرے خیال میں، اور اس میں میرے خیال میں کسی کراچی کی کسی سڑک پہ کھڑا ہو کے کسی آدمی سے پوچھ لیں ذرا کان میں کہ ذرا ادھر آ کے دوسرا نہیں سن رہا، یہ کون لوگ ہیں وہ بتا دیں۔ صحیح، کاروبار بند ہونا شروع ہو گئے۔ کراچی اور اسلام آباد میں شکیل احمد ہیں اور کراچی میں بابر سلیم ہے۔ بابر سلیم سے اس ایشو پر بات کر لیتے ہیں۔ بابر سلیم، لگتا ہے کہ تاجر برادری اب بہت زیادہ تنگ آ گئی ہے، عوام بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں، اب تاجر برادری میں نے بھی کاروبار بند کرنا شروع کر دیا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ ماربل فیکٹری کے جو مالکان ہیں انہوں نے بھی 17 مارچ سے ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے، MQM نے اس پر سٹینڈ لے لیا ہے۔ آخر معاملہ سارا کیا ہے؟ کون ان لوگوں کی سرپرستی کر رہا ہے؟ کیوں ان لوگوں کو بے نقاب نہیں کیا جا رہا؟ شاید یہ دیکھیں، ویسے یہ بہت زیادہ ویزیبل ہے، جیسا ابھی آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ سب کو پتا ہے کہ کون لوگ ہیں، کون سے عناصر ملوث ہیں بھتہ خوری میں۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ گزشتہ سال جو بھتہ خوری کی شکایات رپورٹ ہوئی ہیں اس میں جو ان کا جو فیگر تھا وہ تھا 100 شکایات ٹوٹل، جو کہ 4 سے 5 مہینوں کے دوران، اور اس کے بعد 300 شکایات اگلے 6 مہینے کے درمیان جو ہیں وہ رپورٹ کی گئیں۔ لیکن جو ابتدائی 3 ماہ گزرے ہیں 2012 کے اس سال کے، اس میں 95 شکایات ابھی تک رپورٹ ہو چکی ہیں۔ اب سے ایک ہفتہ قبل تقریباً جو ہے وہ IG سندھ کی جانب سے انسداد بھتہ سیل کے نام سے ایک اور نیا سیل کراچی میں بنا دیا گیا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ کوئی ایشو جو کہ کرائم ریلیٹڈ ہو، جرائم کے حوالے سے ہو، اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ سنسنی آ جائے اور وہ میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس کے فوراً بعد ایک سیل قائم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسی جو تسلسل ہے اس کی ایک کڑی ہے، ایک نیا سیل بنایا گیا۔ اس ایک ہفتے کے دوران گزشتہ روز اس کے جو SP ہیں واصف قریشی، ان کے پاس میں گیا اور ان سے میں نے جاننا چاہا کہ کیا وہ اب تک
تک کوئی لائن ڈرا کر پائے ہیں کہ بھتہ خوری میں کون کون سے گروپس جو ہیں وہ ملوث ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ کہ واصف قریشی کا کہنا یہ تھا کہ کچھ موبائل نمبرز ہیں جن کو وہ ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ پورے کراچی سے بھتہ وصول کر رہے ہیں. تقریباً 27 کے قریب ایسے ٹیلی فون نمبرز ہیں جو کہ پولیس نے اب تک لیکن بابر سلیم جن دکان والوں کو جن لوگوں کو وہ پرچیاں دی جاتی ہیں وہ لوگ تو نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کن لوگوں کی جانب سے پرچیاں دی جا رہی ہیں, کون لوگ ان سے وصول کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو تو پتہ ہوگا. شادیہ اس کا کچھ تناظر دیکھنا پڑے گا. دیکھیے جو سب سے زیادہ تھریٹ کال آ رہی ہے بھتے کے لیے وہ سب سے زیادہ لیاری سے, پاک کالونی سے, اور تیسرے نمبر پہ علاقہ ہے ملیر کا, جہاں سے پولیس خود کلیم کرتی ہے کہ سب سے زیادہ تھریٹ کالز آ رہی ہیں, سب سے زیادہ بھتہ جو ہے وہ وہاں سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ سندھ پولیس کے ایک حاضر سروس ایس پی جو ہیں ذاکر پپرانی, انہوں نے اب سے 4 روز قبل ہم سے بات کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایس ایس پی ملیر خود بھتہ مافیا کے سرغنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ خود جو ہیں وہ اس تمام لینڈ گریبنگ میں ملوث ہیں. شہر میں ریتی بجری کا غیر قانونی کاروبار وہ کہتے ہیں ایس ایس پی ملیر اس میں شامل ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کراچی کا وہ عام آدمی جس کو پہلے جرائم پیشہ افراد نے تنگ کر رکھا ہے, کراچی کا وہ تاجر جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے لیکن اس کو کوئی سیکیورٹی نہیں مل رہی, وہ کیسے ان پولیس والوں کے پاس جائے؟ یہ بتائیے اب ہم یہ فرض کر لیں بلکہ یقین کر لیں کہ جو بھی ہیں یہ انٹچیبل ہیں. اب تک ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب تک جتنی بھی کارروائی ہوئی ہیں اس پورے سال کے اندر 3 بھتہ خور ٹوٹل پکڑے گئے ہیں. حیران کن بات ہے 95 کالز رپورٹ ہوئی ہیں اور کئی ایسی ہیں جو اب تک رپورٹ نہیں ہوئی. اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ کراچی کی تاجر برادری وہ جو سب سے زیادہ ریونیو دے رہی ہے ان میں اکثر لوگ اپنا بزنس وائنڈ اپ کر رہے ہیں. کوئی پاکستان کے مختلف شہروں میں جا رہا ہے. کل میری ایک بہت بڑے تاجر سے ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ وہ بزنس وائنڈ اپ کر رہے ہیں پاکستان سے اور بنگلہ دیش لے جا رہے ہیں اپنا بزنس. 4,500 ورکرز ان کی جو فیکٹریز ہیں ان میں کام کرتے ہیں. 4,500 آدمی کراچی میں مزید بے روزگار ہونے والا ہے. اور افسوسناک صورتحال ہے کہ نہ کراچی پولیس جاگ رہی ہے, نہ رینجرز کوئی ایکشن لے رہی ہے, اور حکومت بھی اس طرح کانوں پہ اپنے اور رحمان ملک صاحب کراچی آتے ہیں, دورے کر کے چلے جاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ کون لوگ ملوث ہیں, لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں. شاید یہ روٹین ہے. 13 کروڑ روپے 3 سالوں میں سوراب گوٹ کے اطراف میں موجود جو تاجر برادری ہے وہ ایکسٹورشن منی پے کر چکی ہے. پاک کالونی کے علاقے سے متصل گارڈن رنچور لائن کا علاقہ صدر پاکستان کا کراچی کا سب سے بڑا بزنس ایریا. اس تمام ایریاز میں پولیس پیٹرولنگ کرتی ہے. گنتی کے 4 پولیس اہلکاروں کو کھڑا کیا جاتا ہے, لیکن انہی کے سامنے بھتہ خور آتے ہیں, پرچیاں دیتے ہیں, تھریٹ کالز کرتے ہیں, اور ایک تاجر بیچارہ کیا کروں کیا نہ کروں کہ مصداق کسی طور چین نہیں پا رہا. اچھا یہ بتائیے, آپ نے ابھی بابر سلیم آپ نے ابھی ایس پی ملیر کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ ان پر یہ الزام بھی ہے کہ وہ خود بھتہ کی سرپرستی کرتے ہیں. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ جو تقرریاں ہوتی ہیں یہ بھی کسی نہ کسی کی سفارش پر ہی ہوتی ہیں, وہاں پر حتمی طور پر تو شاید آپ کچھ نہ کہہ سکیں, لیکن کیا وہاں پر گفتگو ہے, اسپیکولیشن ہے کہ ان کی تعیناتی میں کون سی سیاسی شخصیت نے کردار ادا کیا تھا؟ دیکھیے جو پاکستان کی سب سے بڑی رولنگ پارٹی ہے جو کہ لیڈ کر رہی ہے اس وقت کرنٹ رجیم کو, اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایس ایس پی ملیر راؤ انوار صاحب جو ہیں وہ ان کے انتہائی قریبی اور دیرینہ تعلقات اس پارٹی کے ساتھ ہیں. اس تمام صورتحال میں اتنے بڑے الزامات تھے ذاکر پپرانی کے جو حاضر سروس ایس پی ہیں, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید آئی جی سندھ حرکت میں آ جائیں گے, شاید وزارت داخلہ سندھ حرکت میں آئے گی, یا شاید فیڈرل لیول پہ کوئی بات ہوگی کہ اتنے اہم علاقے میں تعینات اتنا اہم ایس ایس پی کس طریقے سے اس قسم کے جو ہے بابر سلیم پھر تو نہ یہ بھتہ پراسرار رہا, نہ یہ بات ہوئی کہ پتہ نہیں ہے. جب اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ذاکر پپرانی کی تعیناتی میں اس کے پیچھے اس کی سپورٹ بنے ہوئے ہیں, تو پھر ملیر میں کم از کم تو یہ پتہ چل گیا کہ بھتہ پاکستان پیپلز پارٹی لے رہی ہے یا اس کے کچھ لوگ لے رہے ہیں. دیکھیے بڑی حد تک ویزیبل ہے جو تھریٹ کالز آ رہی ہیں جن علاقوں سے, جن 3 علاقوں کا نام خود پولیس لیتی ہے جس میں لیاری, پاک کالونی اور ملیر کے علاقے شامل ہیں. یہ تینوں علاقے پاکستان پیپلز پارٹی کے مضبوط گڑھ سمجھے جاتے ہیں, اور عموماً یہاں پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے علاقائی دفتر ہیں ان کے اطراف میں پولیس کی پیٹرولنگ بھی کوئی بہت زیادہ آسان نہیں رہی ہے ان علاقوں میں. حیران کن صورتحال ہے کہ کوئی ایکشن جو ہے وہ اب تک ہمیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے. ایک آخری سوال یہ بتائیے کہ یہ علاقہ آپ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا سٹرانگ ہولڈ ہے, جہاں دیگر پارٹیوں کے سٹرانگ ہولڈ ہیں وہاں بالکل بھتہ وصول نہیں کیا جاتا, یا وہاں بھی یہی شکایت ہے؟
جی دیکھیے یہ تھوڑا سا ہمیں ڈفرینشیٹ اس میں کرنا پڑے گا وہ اس طریقے سے کہ کراچی کے جو مرکزی بازار ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ان علاقوں سے جس کو پاک کالونی اور لیاری کہا جاتا ہے، صدر، بنس روڈ اور دیگر بڑی مارکیٹس جو ہیں، ایون کہ آپ کا جو پورٹ ہے وہ بھی ان علاقوں کے بالکل اطراف میں قائم ہے۔ لیکن وہ علاقے جو کہ دوسرے ہیں دیگر، جیسے حیدری مارکیٹ ہے کراچی میں، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، طارق روڈ کا علاقہ ہے، یہ بڑی مارکیٹ ہے، یہاں پر ایکسٹورشن، یہاں کے جو تاجر ہیں ان کو ایکسٹورشن کالز کا جو ریشیو ہے وہ نسبتاً بہت کم ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا، لیکن یہاں کے تاجر اسٹریٹ کرائم سے تنگ ہیں، جب وہ دکانیں بند کر کے واپس جاتے ہیں تو انہیں لوٹ لیا جاتا ہے، ان کا کوئی ورکر آ رہا ہوتا ہے تو وہ گولی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کریں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ بعض علاقوں میں اسٹریٹ کرائمز کی وجہ سے تاجر بیزار ہو چکے ہیں، اور اکثر علاقوں میں جو بڑی مارکیٹس ہیں وہاں پر بھتہ مافیا کی وجہ سے تاجر بدحال ہیں۔ اچھا، ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا، آپ نے یہ کہا کہ کچھ علاقے مینشن کیے ملیر وغیرہ کے جہاں سے کال زیادہ آ رہی ہیں، اب یہ جو کالز آپ کہتے ہیں کہ ان علاقوں سے زیادہ آ رہی ہیں، موبائل فون سے آتی ہیں، تو کیا یہ جو جن لوگوں کے نام ایشو ہوئے موبائل فون، ان کے ایڈریسز اس علاقے کے تھے؟ یہ کس طرح سے آپ تعین کرتے ہیں کہ یہ اس علاقے سے کال آئی ہے؟ جی دیکھیے ایک ٹیلی فون موبائل ٹریسنگ کا ایک پورا نیٹ ورک ہے جو کہ حساس اداروں کے پاس ہے۔ سندھ پولیس اب تک اس بات کا رونا رو رہی ہے کہ ہم ٹیلی فون کالز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ٹریس نہیں کر سکتے ہیں، اپنی سسٹر ایجنسیز سے ہمیں مدد لینی پڑتی ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے وہ کارروائی میں مشکلات ہیں۔ جب یہ کال ٹریس کی جاتی ہیں تو ان کے وہ ٹاورز جہاں سے یہ کال جنریٹ ہوتی ہے اور وہ تمام وائس ڈیٹا جو ٹرانسفر ہوتا ہے دوسرے ٹاور سے اور دوسرے موبائل تک پہنچتا ہے، اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ موبائل جو ہے کس اینڈ سے اور کس جگہ سے کی جا رہی ہے، لوکیشن آ جاتی ہے، کارروائی نہیں ہوتی۔ چلیں، بہت شکریہ بابر سلیم۔ اب جبکہ لوگ بھی باہر نکلے ہیں، ایم کیو ایم نے بھی اس پر احتجاج کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ اب حکومت کے کان پر جوں رینگتی ہے کہ نہیں رینگتی، اب سوئی ہوئی حکومت جاگتی ہے کہ نہیں جاگتی، کراچی کے عوام کو اب سکون دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا۔ بہت شکریہ بابر سلیم آپ کا۔ ایک اور اہم ایشو وزیر اعظم کا توہین عدالت کیس جو چل رہا ہے، وزیر اعظم بار بار صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خط نہیں لکھیں گے۔ کل بھی انہوں نے بولا کہ وہ 6 مہینے قید کی سزا کاٹ لیں گے، پھانسی نہیں چڑھیں گے، آئین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ انڈائریکٹلی میسج دیا ہے سپریم کورٹ نے، کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ان کے اس بیان پر کہ سپریم کورٹ پر؟ دیکھیں، بادی نظر میں جو میں نے دیکھا کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کے کو ایک میسج دے دیا اور کھلم کھلا توہین عدالت کر دی ہے کہ یہ، لیکن انہوں نے یہ جو میں نے جو اس کو دیکھا ہے، جو انہوں نے موقف اختیار کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے لیے مشکل یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو آئین ہے جس میں یہ ہے کہ صدر کو استثناء حاصل ہے، جس کی وجہ سے میں اس کی خلاف، اگر میں آئین کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو وہ آرٹیکل 6 ہے۔ دوسری طرف ہے توہین عدالت، اگر میں توہین عدالت کرتا ہوں تو یہ عدالت مجھے 6 ماہ کی سزا دے سکتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بھگتنے کی بجائے میں چلا جاؤں توہین عدالت کے مسئلے میں۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے، حکومت تو شاید اپنے کسی قانونی وجہ سے جو صدارتی استثناء کا معاملہ ہے اس کو عدالت میں نہیں لے کے آئی، لیکن اب یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے اور دو اس وقت جو ادارے ہیں بڑے، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، آمنے سامنے ہمیں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ ہمیشہ معمولی معاملات پر بھی از خود نوٹس لے لیتی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ سپریم کورٹ خود سے صدارتی استثناء کا معاملہ جب عدالت میں ہے تو اس پر بات کر کے اس پر ایک رولنگ کیوں نہیں دے دیتی؟ اعتزاز احسن بات ہی نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، اگر اعتزاز احسن نہیں بھی بات کرتے تو سپریم کورٹ بہت سارے دوسرے معاملات میں تو خود سے بات کر رہی ہے، وہ تو کسی کو نہیں سن رہی۔ تو اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا وہ کچھ اپنی قانونی حکمت عملی کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں تو کورٹ جو ہے وہ تو ایک ایسا ادارہ ہے جو سیاست سے بالاتر ہے۔ سپریم کورٹ کی آئین چینج کر سکتی ہے، اس میں تبدیلی لا سکتی ہے، جبکہ آئین میں موجود ہے۔ اگر دیکھیں نا، اس میں سپریم کورٹ ایک رولنگ دے دے، اس کو لے لے، از خود نوٹس لے لے، یا از خود بھی نہیں، اب تو وہ معاملہ آ رہا ہے، وزیر اعظم بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ صدارتی استثناء ہے، تو اس پہ کورٹ کو اپنی ہیئرنگ کرے، اس پہ معاون مقرر کرے اور ایک اس پہ ڈیسیژن لے کے تو قوم کو اس ابہام سے نکال دے۔ دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہونے کی وجہ سے اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ صدارتی استثناء کا معاملہ ہے، جیسے سپریم کورٹ پر یہ ہے کہ وہ از خود نوٹس لے لے، تو پیپلز پارٹی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس معاملے کو لے کے آئے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے پاکستان کے عوام سے ہے۔ اس سے ملک میں ایک کنفیوژن ہے اور ایک ایسی انسرٹینٹی کریٹ ہو گئی ہے جو پاکستان کے معاشی حالات پر بری طرح اثر انداز ہو رئی ہے، اور جو اصل ایشوز ہیں اور دنیا کے لیے اچھا جیسچر نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کو آپ 6 مہینے کے لیے جیل بھیج دیں، یہ بھی تو اچھا جیسچر نہیں ہے۔ نہیں، یہ اچھا نہیں، جیسچر کی بات نہیں، عدالت تو جو اب توہین عدالت اگر وزیر اعظم نے کی ہے تو جو اس کی سزا ہے وہ تو عدالت کو دینا پڑے گی، ہم یہ نہیں کہتے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں بڑے ادارے ہیں، دونوں کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنا رول اس میں ادا کرنا چاہیے۔ قاضی صاحب دیکھیں، یہ ایک ہمارے ایک ہیجان خیزی ہے اور اس پہ ہم کتنے پہلو اور ایکسپلور کریں۔
सारी बातें सामने आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इंसिस्ट कर रही है कि आप ये करें, वो कहेंगे, वो कह रहे हैं जी हम नहीं करेंगे। अब हम और कौम देख रही है नीमबाज आंखों से कि भाई क्या इसका डिनोमेंट कब होता है, इसका फाइनाले कब आता है, क्या होगा। और मेरे ख्याल में मैं जो इस पे बात करना चाहता हूँ शाजिया, और जो मेरे ख्याल में रेलेवेंट बात बनती है वो वही है जो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की एक स्टेटमेंट आज उठाई थी। उसी उन्होंने कहा जी कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, कोई चपड़ासी नहीं हूँ। ये क्या माइंड सेट है। मुझे याद आ गया बहुत पहले एक ज़माने में, बचपन में मैंने एक टीवी का डायलॉग सुना था। एक शख्स एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से कहता है कि बड़ी मेहरबानी आपकी, अगर आपने मेहरबानी ना की होती तो आज मैं वहाँ ना होता जहाँ पे, या मैं आज शायद एक ड्राइवर होता। तो क्या ड्राइवर होना एक तज़हीक है, एक बुरी मेहनत से रोटी खाना बुरी बात है? ये क्या माइंड सेट है। ये पीपल्स पार्टी जब बनी थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन चपड़ासियों के लिए ये पार्टी बनाई थी, इन वर्करों के लिए ये पार्टी बनाई थी, ये गरीबों के लिए पार्टी बनाई थी, उनकी एम्पावरमेंट के लिए पार्टी बनाई थी। अगर ये आपका माइंड सेट है और एस्टैब्लिशमेंट फिर आपको पकड़ के झंझोड़ती है तो फिर आप चपड़ासी के पास आते हैं कि ओ मेरे वोटर आओ मुझे बचाओ, तो ये एक फिक्रा नहीं है। चपड़ासियों की तस्लील है। इसके पीछे पूरी एक सोच है, एक माइंड सेट है। और यही बात मैं समी साहब इसलिए कहता हूं कि मुझे मार्शल लॉ का और जमहूरियत का फर्क बड़ी अच्छी तरह पता है, मगर खुदा रहा ये चपड़ासी और जो प्राइम मिनिस्टर का फर्क है, इसको अगर हम नहीं समझेंगे, इसको कम नहीं करेंगे, मेहनत की इज्जत करना नहीं शुरू करेंगे तो यही होगा। सही। तो आप क्या कहते हैं कि जब मार्शल लॉ आता है तो चपड़ासी की इज्जत बढ़ जाती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। बात ये है कि ये एक इशू है जो वजीर आजम ने जो बात कही ना, मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि ये माइंड सेट है। अब आप आइडियल बात ना करें, रियलिटी की बात करें। इस मुल्क में जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, उसको कोई इज्जत देने के लिए तैयार है? गुफ्तगू तो बहुत अच्छी की जा सकती है, लेकिन तो हकीकत क्या? फिर जो वज़ीर आज़म बाढ़ में जाएं इस निजाम, नहीं, फिर आप जमहूरियत के नारे बंद कर दें। अगर गरीब आदमी की इज्जत नहीं हो रही एक निजाम में और दूसरे निजाम में भी, तो हमें आप एक निजाम के उसवाए हसना और साफ़ हमीदा क्यों बताते हैं भाई? ब्रेक लेने दे, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शकील से भी बात करेंगे कि इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद क्या चहमगोइयां हो रही हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से आपको जल्द फैसला मतलब हो सकता है। और ब्रेक के बाद हम आपकी कॉल्स भी लेंगे, हमारे साथ में। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात हो रही है वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट की, जिनमें उन्होंने एक बार साफ साफ कह दिया, एक बार फिर से कि वो खत नहीं लिखेंगे। समी साहब मुख्तसरन जवाब दे दें, केस सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अब शाजिया केस सिमटता हुआ नजर इसलिए नजर नहीं आ रहा कि ये पीपल्स पार्टी ने अपना माइंडसेट दिया है। वो ये समझती है कि ये बेनज़ीर भुट्टो की कब्र का ट्रायल है, और वो ये समझती है कि ये उन मुकदमात के हवाले से सब कुछ किया जा रहा है जो गलत बुनियादों पर, सियासी बुनियादों पर कायम किए गए थे। अच्छा, फिर एक इसमें और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी आ गई है। जो स्विस लॉयर है उनका ये कहना है कि ये कोई टाइम बार नहीं है। पहले ये खबरों में आ रहा था कि जी सिर्फ हुकूमत मार्च तक लंबा करना चाहती है, फिर 15 साल हो जाएंगे और ये मुकदमात कभी नहीं खुल सकेंगे, लेकिन नहीं, जो सूरत हाल सामने आई है ये मुकदमात किसी भी वक्त खुल सकते हैं। तो इसमें एक बड़ी समझ बूझ की ज़रूरत है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1990 की दिहाई में IGI के मामलात को देख सकती है कि कैसे वो बनाई गई थी, तो इसको भी एक नज़र देख ले कि ये जो सारे मुकदमात सियासतदानों पर कायम किए गए थे ये कैसे किए गए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मामला ऐसा है जिस पर दोनों जो पार्टीज हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, पीपल्स पार्टी हो, इसको जिद नहीं बनानी चाहिए और इसको। लेकिन लगता है कि सुप्रीम कोर्ट खत लिखवा के रहेगी, भले ये हुकुमत हो या भले कोई और उन्होंने माइंडसेट दे दिया। उन्होंने तो ये कहा कि जी आप रूल्स को भी छोड़ें, बस हम कह रहे हैं आप लेटर लिखें, वो कह रहे हैं हम लेटर नहीं लिखेंगे। तो कुछ ना कुछ तो इसका हल निकलेगा। आप पूरी कौम को तो इस आग में मत झोंकें। सही। इस्लामाबाद चलते हैं शकील के पास। शकील, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? कल ज्वाइंट सेशन भी है, MQM ने पहले ही कह दिया है कि कराची के हालात जब तक ठीक नहीं होंगे हो सकता है कि वो इस सारे सूरत हाल के बाद कल के ज्वाइंट सेशन में शिरकत ना करें। सूरत हाल क्या बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने यह धमकी तो ज़रूर दी है कि वो मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं करेगी। भत्ता माफिया के खिलाफ उन्होंने एक स्टैंस लिया है और उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बात की है। लेकिन हमें पीपल्स पार्टी के ज़रा ये कहते हैं कि MQM ज़रूर इस मुश्तरका इजलास में शिरकत करेगी, उनको मना लिया जाएगा, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। क्या एक दिन में भत्ता माफिया को बेनकाब कर देंगे? यही तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शाजिया गालिबन रहमान मलिक एक दौरा करेंगे कराची का और उनसे मुलाकात करेंगे, इसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म गिलानी का जो बयान था उसके बारे में इस्लामाबाद के जो सियासी और कानूनी हलके हैं उनमें कुछ ज़्यादा अच्छा तासुर नहीं गया। सईद काजी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने जो पैगाम क्या दिया है, एक वज़ीर-ए-आज़म हैं वो मुल्ज़िम हैं तौहीन अदालत केस में, और वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि वो सज़ा भुगतने को तैयार हैं। 6 माह की सज़ा ही है ना, लेकिन
اگر باقی جو ملزمان ہیں ان کے لیے تاثر کیا جائے گا. ایک چیف ایگزیکٹو ہیں وہ وزیر اعظم گیلانی جو ہیں چیف ایگزیکٹو ہیں, نہ کہ ان کا ایک انڈیویجول ایکٹ ہے, وہ ایک حکومت کے سربراہ ہیں, ان کی طرف سے جو اقدام کیا گیا ہے. بہرحال اب 19 تاریخ کو وزیر اعظم کے جو وکیل ہیں اعتزاز احسن وہ تحریری جواب داخل کریں گے وزیر اعظم گیلانی کی جانب سے سپریم کورٹ میں, اور اگر انہوں نے یہ جواب داخل کیا تو پھر 21 کو باقاعدہ دلائل ہوں گے اس کیس کے حوالے سے. لیکن اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ وزیر اعظم گیلانی ایک بار پھر خود عدالت میں پیش ہوں 21 تاریخ کو. ہو سکتا ہے کہ شاید 19 کو تحریری جواب نہ جائے, خود بھی وزیر اعظم جا سکتے ہیں, لیکن اگر تحریری جواب گیا تو اس پر دلائل کا آغاز ہوگا 21 کو, اور ابھی یہ کیس چلے گا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پورا موقع دیا جا رہا ہے حکومت کو کہ NRO کے حوالے سے خط لکھا جائے سوئس حکام کو, اور توہین عدالت کا جو کیس ہے ابھی یہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. چلیں ایک اور کیس کی بات کر لیتے ہیں, میمو کیس. اس کا بھی اجلاس آج ہوگا. جب بھی ہیئرنگ ہوتی ہے, جب بھی ان کے بیانات ریکارڈ کیے جاتے ہیں ویڈیو لنک پر, ایک نئی باتیں روزانہ سامنے آ جاتی ہیں. کل بھی منصور اعجاز نے بڑی باتیں کی کہ ان کے دوسرے ممالک کی خفیہ ایجنسیوں سے رابطے ہیں. تو اس ساری صورتحال کو اسلام آباد میں کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ میمو کمیشن کا بھی کچھ بننے والا ہے یا نہیں؟ یہ اجلاس کب تک ایسے ہی جاری رہے گا؟ دیکھیے شادیہ, میمو کمیشن کو زیادہ لوگ اب اتنی دلچسپی اس میں نہیں لے رہے ہیں. حسین حقانی کے بیانات, ان کے وکیل کے جو بیانات ہیں اب وہ بڑے واضح ہیں اور بڑا ان میں اعتماد اب آ چکا ہے. حسین حقانی نے بھی کل کہا کہ اس میں آپ جتنا مرضی اس کو کھودیں اس میں سے چوہا ہی نکلے گا, اور چوہا روز نکل رہا ہے. انہوں نے منصور اعجاز کی جانب اشارہ کیا تھا, اور ان کے وکیل جو ہیں دلائل آج بھی جاری رکھیں گے, زاہد بخاری. لیکن اس میں لوگوں کا یہ اوپینین ہے یہاں پہ کہ اب یہ معاملہ تقریباً ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. اتنا زیادہ سنجیدہ معاملہ نہیں ہے. لیکن دوسرا اہم معاملہ جس کا آپ نے نہیں تو کس پوائنٹ پر جا کر ختم ہوگا؟ کوئی تو پوائنٹ ہوگا نا کہ ختم ہوگا, کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں یہ ابھی کمیشن کا جو فیصلہ ہوگا اس کو تو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن منصور اعجاز کی جانب سے جو الزامات عائد کیے گئے تھے اس کے جواب میں اب حسین حقانی کے وکیل جو ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں. اب دلائل مکمل ہوں گے تو صورتحال سامنے آئے گی. لیکن جو جس طرح کے الزامات تھے, DGI بھی اس میں سابق DGI جو ہیں جو اب اس وقت دوش ہو رہے ہیں, پاشا صاحب, جنرل پاشا, انہوں نے بھی جو سٹینس لیا تھا اب وہ بھی ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, اور ان کے بعد یہ معاملہ جو ہے اب تقریباً ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. اتنا زیادہ سنجیدگی نہیں اس میں لی جا رہی. خصوصاً مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے بھی شروع میں بڑا اگریسو پوسچر تھا اس میں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے, لیکن اب وہ بھی پیچھے ہٹ چکے ہیں. اور اب شکیل یہ بتائیے کہ یہ معاملہ میمو کا معاملہ تو ہو جائے گا, یہ بتائیے کل جوائنٹ سیشن ہے پارلیمنٹ کا, اس میں کچھ آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ صدر زرداری بھی خطاب کریں گے, تو وہ اپنے خطاب میں کیا کن چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے, کچھ اندازہ ہوا؟ دیکھیں وزیر اعظم گیلانی جو ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں اس بات کو کہ صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ پہلے پاکستان کے صدر ہوں گے جو کل 17 تاریخ کو یعنی کل اپنا 5واں خطاب کریں گے مشترکہ اجلاس سے, اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کو حکومت کریڈٹ لینے جا رہی ہے. لیکن دوسری جانب صدر آصف علی زرداری کچھ کامیابیوں کا بھی ذکر کریں گے حکومت کی, خصوصاً قانون سازی کے حوالے سے 20ویں آئینی ترمیم, 18ویں ترمیم, اور جو کچھ بھی اقدامات کیے گئے ہیں عام آدمی کے لیے اس میں کچھ خبر ہے؟ یہ بتائیے, عام آدمی, یہ تو قانون سازی میں تو بڑی انہوں نے فتح حاصل کر لی, لیکن جو بھوک سے مر رہے ہیں, جو آج بچے اپنے والد اپنی بیٹیوں کو پھانسی دے رہا ہے, ان کے لیے کچھ خیر کی خبر ہے اس خطاب میں؟ دیکھیں اس خطاب میں وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ آئندہ بجٹ میں حکومت جو ہے وہ عام آدمی کو ریلیف دے گی, لیکن پچھلے 4 سال کے دوران ایسا کوئی ریلیف سامنے نہیں آیا. لوڈ شیڈنگ اسی طرح ہے, بے روزگاری برقرار ہے, لیکن اب آخری سال جو ہے اس میں بجٹ کا سال ہے, یہ اس کو قرار دیا جا رہا ہے. الیکشن بھی ہوں گے, لیکن صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ اپنے خطاب میں جو اعلان کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ یہ خصوصاً ذکر کریں گے کہ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دیا جائے گا. چلیں دیکھتے ہیں کہ اس سال بجٹ میں عوام کو کس قسم کا ریلیف دیا جاتا ہے. بہت شکریہ شکیر احمد. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ رحیم یار خان سے, عبدالرزاق. ہیلو, مجھے لگتا ہے کال کٹ گئی ہے. اچھا یہ میں بات کر دوں, یہ جو ایک تو خبریں جلدی میں, ایک تو 2 بچیاں صوبیہ اور جی سونیا, آج کی تازہ ترین خبر, اپنے ابھی اور ڈیٹیل اس کی ایمرج مجھے کریں گی. بریک کے لیے بول دیا گیا, بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آج صبح نوشہرہ کا واقعہ کہ غربت سے تنگ باپ نے اپنی 2 بچیوں کو پھانسی دے دی, انہیں قتل کر دیا. قاضی صاحب اس طرح کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. جی شازیہ, صوبیہ اور سونیا 2 بچیاں خود اپنے
उस बाप किस हद तक वो गया होगा, क्या मजबूरी और तकलीफ़, कौन सी वो तकलीफ़ होगी जिसने उसे मजबूर किया होगा कि इससे बेहतर है ये ना रहें। मगर मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ, पहली तारीख यानी इस महीने की पहली से 8 तारीख तक जो है वो जो महंगाई बढ़ी है हमारी, जो 31 या 31 जो बेसिक आइटम्स हैं इस पूरे खित्ते में, इस पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जो कीमतें बढ़ रही हैं वो पाकिस्तान में बढ़ रही हैं, और सबसे कम जो बढ़ रही हैं वो श्रीलंका में बढ़ रही हैं। ये हुकूमत के काम करने के होते हैं। अगर फरागत मिल जाए महमूद से और दीगर बातों से वो भी करते रहें आप, मगर ये आपका असल काम है। यू आर फोर्सिंग पीपल टू कमिट सुइसाइड। मैं मुख्तसरन मैंने इसको इसलिए जोड़ दिया ताकि पर्सपेक्टिव में रहे और पता चले कि लोग आखिर क्यों इन इंतहाई इक़दाम पे मजबूर हो रहे हैं। समीर साहब, आपकी एक बड़ी अहम खबर थी इंटरनेट पर जो पाबंदी, कुछ उसके जो पेजेस हैं उन्हें फ़िल्टर करने की सोचा जा रहा है, और जो मोबाइल और टेलीफोन जो रिकॉर्ड है उसको अपने कब्जे में लेने की हुकूमत कोशिश कर रही है। इतनी पाबंदियाँ क्यों? शाजिया, इस खबर पर बात करने से पहले मैं मुख्तसरन जिक्र करूँगा जो तालिबान ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं अमेरिका के साथ। ये जब शुरू किए गए थे तो उस वक्त अफ़गान सदर हामिद करज़ई ने तो खुल्लम खुल्ला ये कहा था कि ये बज़ाहिर अफ़गान लेड प्रोसेस नहीं है, ये तो अमेरिका ख़ुद तालिबान से बात कर रहा है, और पाकिस्तान को भी आउट कर दिया गया था। लेकिन हमारा इसमें ऑफिशियल मौक़िफ़ यही था कि हम इस पे जो अफ़गान हुकूमत जिसको लीड करेगी मुज़ाकराती प्रोसेस को, उसमें हम शमूलियत इख्तियार करेंगे। कोई बज़ाहिर मुखालफत नहीं की थी। लेकिन अब जो अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता चंद दिनों के चंद हफ़्तों के वाक़यात हैं, उसके बाद तालिबान पर भी बहुत बड़ा प्रेशर था कि कैसे अमेरिका से मुज़ाकरात किए जाएँ, और बज़ाहिर अब लगता ये है कि जो एक साइलेंस थी बज़ाहिर पाकिस्तान की, लेकिन ज़ाहिर है ख़ित्ते में हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तो अफ़गान जो ग्रुप्स हैं उनके साथ रब्ता भी होगा। शराइत कुछ ज़्यादा रख रहा है, रोज़ाना नई शराइत तो वही है जो जिस पे वो गए थे कि ग्वांतानामो बे से कैदी किए जाएँ। शराइत का मसला नहीं है, असल मसला ये है कि बहरहाल जो पाकिस्तान की खामोशी थी उसने अपना काम दिखाया, और जो तालिबान हैं उन्होंने मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान किया है कि अमेरिका अपनी शराइत जो है वो तब्दील करता जा रहा है। अब लग ये रहा है कि ये आगे चलकर ज़ाहिर है जो स्टेक होल्डर्स हैं, लग रहा है कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा, अफ़गानिस्तान भी, और कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात हो सकेंगे। ये जो अमेरिका अपना एक मुसल्लत करना चाह रहा था हम पर ख़ित्ते में एक फ़ैसला, उससे जो खामोश डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की उसने जान छुड़ा दी है। और अब आपने बात की थी इंटरनेट की, उसमें यह था कि इन्होंने टेंडर दिया था, आज उसका आखिरी दिन है कि जो वेब फ़िल्टर होगा 50 मिलियन पेजेस को ये फ़िल्टर कर सकेगा। लेकिन जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तान में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई इसके ख़िलाफ़ कि हुकूमत पाकिस्तान ये क्यों करना चाह रही है। एक NGO है बाहर की, एक्सेस नाउ, उन्होंने जो कंपनीज़ हैं उनको 17,500 सिग्नेचर्स भेजे हैं जो पाकिस्तानियों के नहीं हैं, पूरी दुनिया के बाहर से लोगों के हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस टेंडर में ना जाएं, क्योंकि वो जो काम करने जा रही है वो इंसानों की जो एक बेसिक राइट्स है उनकी मुखालफत है। इसमें सिर्फ 4 कंपनियां रह गई हैं, एक तो कैनेडियन है और बाकी चाइनीज़ हैं। अब लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा मामला है जिसमें हमारे कानून साज जो लोग हैं उनको और सिविल सोसाइटी को ज़रूर देखना चाहिए। पाबंदियाँ, अब मेरा नहीं ख्याल कि ये वो दौर है जिस पर पाबंदियाँ लगाई जाए। तारिक फैसलाबाद से हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो, जी वालेकुम सलाम जी। तारिक साहब, मैं ये बात करना चाह रहा था, गवर्नमेंट ने जो है ना 39% जो है ना इंक्रीज कर दी है बिजली के बिलों में, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में। तो मैं ये चाहता हूँ, ये एतजाज़ एहसन साहब रात को एक TV चैनल में आए हुए थे एक्सप्रेस में, वो कह रहे थे मैंने गवर्नमेंट से सिर्फ 100 रुपया फीस ली है जो प्राइम मिनिस्टर का मुकदमा लड़ रहे हैं। मैं आपकी वसातत से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये अवाम के लिए मुकदमा लड़े हैं फ्री, इन्हें अवाम नजर नहीं आती। चलें, बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका। काजी साहब इसका बड़ा अच्छा जवाब दे सकते हैं। जी देखें जी, ये तो पहले मैं इनकी बात को आगे बढ़ा देता हूँ कि ये जो मुकदमा था पंजाब बैंक का जो था, इसमें 3-3 करोड़ रुपए फ़ीसें ली। एतजाज़ साहब का भी था और फिर ये बाबर अवान साहब, उन्होंने कहा भी जी हमने लिया है ये फीस, वो 100 रुपये चले एक दफ़ा उन्होंने ले लिया। सवाल ये है कि ये सारी बातें तब होती हैं जब इतना बड़ा बोझ हो, आप करोड़ों कमा लें, नीचे एक बुरी भली ज़िंदगी आप बरकरार रखें। कोई नहीं कहता कि सारे पैसे आप उनको दे दें। बिजली के बिल में और एक आम आदमी की जेब में अगर आप रिश्ता नहीं रखते तो अमन अमान नहीं रहता। ये मैं हुक्मरानों के लिए भी ये बात बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हमने कल बात की थी, और ये लोग ठीक चीख रहे हैं और अभी ये और भी बढ़ेंगे, लेकिन वक्त कम है। एक और कॉलर है सलामत गुजरांवाला से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। सलामत साहब, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं आपके मीडिया, आपके चैनल के तवज्जो से ये गुजारिश करूंगा कि आज की खबर ये है कि एक मिनॉरिटी का बंदा ऑन ड्यूटी CDA में इस्लामाबाद में सफाई करते हुए गटर में डूबकर मर गया। उसको चूंकि जो टूल्स होते हैं दौरान सफाई जो इस्तेमाल करने होते हैं, CDA ने वो नहीं दिए, और पार्लियामेंट भी वहाँ मौजूद है, मैं अपना वजारत दाखिला भी मौजूद है, चेयरमैन CDA भी मौजूद है। जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया।
تو یہ سارے معاملات ہمارے جب تک پولیٹیکل رائٹ نہیں دیے جاتے نا، جب تک ہمیں اپنے نمائندے اپنے ووٹوں سے منتخب کرنے کا حق نہیں دیا جاتا، ایسے یہ معاملات جو ہے مائنورٹی کے آتے رہیں گے۔ صحیح، بہت شکریہ سلامت صاحب آپ کا۔ بڑی اہم خبر دی انہوں نے، اسلام آباد میں سی ڈی اے کا ایک جو ملازم تھا گٹر صاف کرتے ہوئے گر گیا۔ وہ جو سارے، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ جو سارے پاکستانی عوام کا جو پیسہ ہے ٹیکس کی مد میں جاتا ہے، یہ کوئی پاکستان کے عوام پر تھوڑی خرچ ہوتا ہے، یہ تو تمام جو ہمارے بڑے بڑے اکابرین ہیں ان کی حفاظت کے لیے، ان کی تعیش کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی عیش کے لیے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، پارلیمنٹ ہے وہاں پر سی ڈی اے، یعنی کیپٹل کے اندر جو بندہ ہے اس کو سامان نہیں ہے صفائی کا، لیکن ہر گھروں میں صفائی چاہیے، وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اس لیے اگر کسی غریب آدمی کی جان چلی بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تب فرق پڑے گا جب، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب پاکستان کے عوام خود اپنا رائٹ لینے کے لیے باہر آئیں گے۔ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں، جب تک آپ بڑے سیاسی عہدے پہ تو تھا نہیں، خاکروب تھا، اس لیے اس کا یہ تو مطلب یہ جو ہم شروع میں ہم نے بات کی تھی، یہ کہ ہم انسان ان کو سمجھتے ہیں کہ جو میرے خیال میں ہمارے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ صحیح، بالکل، شاید اس بات کا کوئی نوٹس لے ہی لیا جائے۔ اسلام آباد کا واقعہ ہے، اگر کوئی ہمارا کیا نوٹس ہوگا؟ کیا وہ اس کی زندگی واپس آ جائے گی؟ زندگی تو وہ نہیں واپس آ جس خاندان کا وہ چراغ تھا وہ بجھ گیا، وہ جو خاندان تاریکیوں میں چلا گیا، کیا اس کی تاریکی ختم ہو جائے گی؟ ڈیفینیٹلی وہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن اور جو اگلے کام کرنے والے آئیں گے اور اس طرح کے لوگ، ان کی زندگیاں تو بچ ہی سکتے ہیں۔ کچھ ای میلز بھی مجھے آج آپ سے شیئر کرنی ہے۔ ایک لاس اینجلس سے ای میل آئی تھی، اسپیشلی آپ سے، انہوں نے سوال کیا ہے، عمران ہے لاس اینجلس سے، انہوں نے کہا تھا کہ صاحب آپ نے بولا تھا کہ چائنا کے ہر صوبے میں جانے کے لیے وہاں کے جو شہری ہیں انہیں ویزا لینا پڑتا ہے۔ تو یہ جو عمران ہے، یہ امریکہ میں ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بہت سے دوسرے چائنیز بھی کام کرتے ہیں۔ جب انہوں نے آپ کا پروگرام دیکھے، ان سے یہ پوچھا کہ کیا واقعی آپ کے ملک میں ہر صوبے میں جانے کے لیے ویزا لینا پڑتا ہے، تو وہ حیران تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا، تو وہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار پھر آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ اچھا، اس میں جو میں مزید وضاحت کر دوں صوبوں کے، ایک تو یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ چائنا ان 4 ملکوں میں ہے جہاں انٹرنل پاسپورٹ درکار ہے آپ کو سفر کرنے کے لیے۔ ممکن ہے جو ان کے دوست ہیں وہ شنگھائی یا کسی امیر علاقے سے گئے ہوں، اور رورل اور شہر کی ایک ڈیوائیڈ ہے۔ اس کے بعد وہ ڈسکریج کرتے ہیں کہ یہ آپس میں، یعنی یہ ایگزاڈس نہ ہو اور یہ مائیگریشن نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے 1958 میں ایک قانون بنایا تھا، ہوکاؤس اس کا، اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں، تو وہ رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے جو ہر آدمی کی نہیں ہوتی، اور پھر اگر آپ وہ انٹرنل پاسپورٹ لینے کے بعد چلے بھی جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ورک پرمٹ لینا پڑتا ہے، جو کہ بڑا مہنگا ہے اور ہر آدمی کو نہیں ملتا، اور اگر وہ آپ کو مل بھی جاتا ہے تو آپ کے وہ رائٹس نہیں ہوتے جو رائٹ، جس طرح ہم امریکہ جاتے ہیں وزٹ ویزے پہ، تو ہمارے وہ رائٹس نہیں ہوتے جو سٹیزن کے ہیں۔ تو وہ ورک پرمٹ لینے کے بعد بھی، مثال کے طور پہ اگر ایک ورک پرمٹ مل گیا اور اس نے وہاں ملازمت کر لی، تو وہ واپس، اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو وہ وہاں علاج بھی نہیں کروا سکتا۔ اور آخری بات میں کہہ دوں کہ شنگھائی کی میں مثال لیتا ہوں کہ شنگھائی میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک خاص مالیاتی سٹیٹس اپنا ظاہر کرنا پڑتا ہے، ورنہ آپ نہیں گھس سکتے۔ لہٰذا یہ آپ چیک کر لیں نیٹ پہ جا کے، جو انٹرنل مائیگریشن ہے، انٹرنل مائیگریشن چیک کریں۔ آپ کا جواب ان کو مل گیا ہے، قاضی صاحب سے ان کا جواب۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، فدا حسین، ہیلو۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا ایک مسئلہ تھا، یہاں ڈی جی خان سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں نادرا آفس میں اگر آدمی لائن میں لگے تو اسے 3 بجے اٹھنا پڑتا ہے، تو پھر 5 بجے جا کر فارغ ہوتا ہے، 3 بجے رات کو۔ اگر سمجھ آ گئی انہوں نے جو بات کی ہے کہ نادرا کا جو آفس ہے اس میں اتنا عملہ کم ہوگا اور اتنے زیادہ اپلیکنٹس ہوں گے کہ ان کو صبح 3 بجے جا کے لائن میں لگنا پڑے گا۔ دیکھنا چاہیے ارباب اختیار کو کہ یہ ادارے لوگوں کو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، نہ کہ ان کو مسائل کھڑا کرنے کے لیے۔ اچھا شازیہ، بیشتر اس کی کہ آپ کسی اور سبجیکٹ میں جائیں، میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، وہ منورٹیز کے حوالے سے ہے۔ ہمارے کالر نے بھی یہی کہا تھا کہ جو سی ڈی اے میں مرنے والا بندہ وہ ایک اقلیت کا ہے۔ قومی اسمبلی میں جو حکومتی ایم این ایز ہیں، انہوں نے کل یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو منورٹیز ہیں ان کو تحفظ نہیں، اور کہنے والے کون ہیں؟ ایک ڈاکٹر عذرا جو کہ صدر صاحب کی ہمشیرہ ہیں، دوسری نفیسہ شاہ جو سندھ چیف منسٹر جو ہیں قائم علی شاہ ان کی صاحبزادی ہیں، اور پھر ایک مسلم لیگ نون کے، جن کا یہ کہنا تھا، تمام نے یہ کہا کہ جو منورٹیز ہیں ان کو رائٹس نہیں مل رہے۔ اور ایک جو آخری بات جو میں کہوں گا جس میں یہ کہا انہوں نے مسلم لیگ نون کے جو ایم این اے تھے کہ منورٹیز کو اسکولوں میں اسلامیہ زبردستی پڑھائی جاتی ہے۔
ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے جس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اچھا ایک اور ای میل ہے, عمر نے کیا لاہور سے, وہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہاں کے حالات کیسے بدلے جا سکتے ہیں. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ساری انویسٹمنٹ پاکستان میں کرے, لیکن یہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں. وہ اپنے 2 مہینے کے بیٹے کو لے کر یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ سوچ ٹھیک ہے, کیا مجھے واقعی باہر چلے جانا چاہیے, اپنے انویسٹمنٹ باہر جا کے کر دینی چاہیے؟ دیکھیں شازیہ, ان کی یہ سوچ تو ٹھیک نہیں ہے. حالات جو انہوں نے بتائے وہ بالکل درست بتائے, مایوسی بھی ہے, سب کچھ ہے. سوچ ٹھیک نہیں ہے, مقابلہ کرنا چاہیے. اور حالات تبدیل کب ہوں گے؟ جب پاکستان کے عوام اپنے ووٹ کا حق صحیح استعمال کریں گے, ایسی پارٹی ایسے لوگوں کو دیں گے جو ان کے حالات کو تبدیل کرنے میں واقعی مجھے سنجیدہ اس ہوں بات گے. سے شدید ایک اختلاف ہو جاتا ہے, وہ یہ کہ جب وہ صحیح ووٹ کا استعمال کریں گے, سامنے ایک مالیاتی جو ایک سرمایہ کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی پارٹیاں ہیں, الیکشن کا ایکسپینسو نظام ہے. لیٹس سٹاپ بلیمنگ پیپل. یہاں وہ الیکٹرل سسٹم لائیں جس میں غریب آدمی الیکٹ ہو سکے, وہ یہاں موجود نہیں ہے. یہاں 10 کروڑ 15 کروڑ روپیہ آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے چاہیے, وہ اپنی بچوں کو قتل کر رہے ہیں روٹی کے باعث, اور ہم کہتے ہیں کہ آپ صحیح بندے کو ووٹ دیں. ہم ان کے سامنے 3 غلط بندے کھڑے کر کے انہیں کہتے ہیں آپ صحیح بندہ بھی لے کے آؤ. یہ میرے خیال آپ کی جو ایک سیکنڈ قاضی صاحب, جو سٹرگل ہے وہ پارٹی کے اندر شروع ہوتی ہے. الیکشن تو بعد میں آتا ہے نا. پارٹی کے اندر جو پاکستان کی عوام ہے, ہر پارٹی کے اندر اگر وہ ورکر کھڑے ہو جائیں اور پارٹی کو مجبور کر دیں کہ آپ نے غلط آدمی کو ٹکٹ نہیں دینا, تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ ہو جائے گا. جنہوں نے سٹرگل کی تھی, جنہوں نے قلعے بھگتے تھے, وہ آج دیکھ لیں پیپلز پارٹی میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ باہر نکلے نا, ہمت دکھائیں. اب آپ تو پورے باہر نکلتے ہیں سودا سلف لانے کے لیے, آپ کی جو بات ہے اس سے تو کوئی ڈکٹیٹر آ جائے بھائی, سیر کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں. مگر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, کسی اور پروگرام میں کر لیں گے. ایک اور آپ کی بڑی اہم خبر تھی, ایران پر حملے کے پاکستان پر اثرات. اگلے پروگرام آپ کو یہ بتا دوں کہ یوں لگتا ہے کہ حملے کا فیصلہ ہو گیا, اور ایون جو رشیا ہے اس نے اپنی فوجوں کو تیار رہنے کے لیے کہا ہے آذربائیجان میں, تاکہ کہ اگر ایگزاڈس ہوتا ہے, یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے, اور یہ اس پہ ایریل اٹیک کریں گے اور اسٹیٹ آف ہرمز بند کر دیتا ہے اگر پاکستان پر اثرات ہوں گے. جی ہاں, پاکستان پر کیا خطرے کی صورتحال ہوئی؟ یہاں پہ لوگ اپنی بچیوں کو پھانسی دے رہے ہیں, اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے. حملے کی کیا ہوگی؟ آپ حملہ کرا دیں. یہ تو آلریڈی ہم تو حملے کی زد میں ہیں. حملے کی زد میں ہیں. یہاں پہ جو مڈل ایسٹ ہے یہ رپٹ کر سکتا ہے. یہاں پہ جو ہے یہاں پہ موومنٹ شروع ہو سکتی ہے, جو کہ ایران کے خلاف جب ہوگا, اور اسٹیٹ آف ہرمز اگر بند ہوتی ہے, 30% ٹریڈ وہاں سے گزرتا ہے, تو یہ جو آئل کی پرائسز ہیں یہ فردر حالات کو برباد کریں گی. کمپنیوں کی باتیں چیزوں کو ذرا علیحدہ علیحدہ رکھا کریں. آپ غریب آدمی کو خودکشی کو ایران کے پاس لے جایا کریں. آئل کمپنیوں کی باتیں ہیں, بڑی بڑی کمپنیوں, ڈونٹ کنفیوز پیپل. بڑی بڑی کمپنیوں کی باتیں ہیں, آئل کمپنیوں کی باتیں ہیں. میں کیا کروں, بڑی بڑی کمپنیوں کی باتیں نہیں ہیں. جو پیٹرول ڈلواتا ہے نا موٹر سائیکل میں, اس کی بات بھی ہے. میں پروگرام کلوز کر دوں؟ جی پلیز. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اجازت دیجیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی پیر والے دن. اللہ حافظ.